अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबका इस्तकबाल है यहाँ पर, अहलन व सहलन मरहबा। आज हमारी पहली क्लास ग्रामर की। जो इससे पहले था वो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मोटिवेशन थी। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ शायद आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो आप अपने साथ सबको ज्वाइन करवाएं। और देखें यहाँ पर देखें जब भी हम कोई कोर्स करते हैं या कुछ भी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक बुक की ज़रूरत पड़ती है, एक किताब की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम अब आज आपको ये बुक बता रहे हैं कि हम इस किताब के ज़रिए सारा ग्रामर सीखेंगे। पढ़ाने का तरीक़ा मेरा होगा, ठीक है। हम अपने तरीक़े से आपको पढ़ाएंगे, अपने तरीक़े से समझाएंगे इंशाअल्लाह। चलें शुरू करते हैं अभी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हदल्लाहि हुवल हुदा, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के रोज़ पढ़ने वाले का सिफारिशी होगा। तो चलें अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस किताब के ज़रिए, उसके बाद हम आपको बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सारा कुछ समझाएंगे बोर्ड के ज़रिए, ठीक है। अभी आपको चूँकि बुक का आपको इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा बताना था। तो देखें यहाँ पर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो यहाँ पर देखें इसको कहते हैं हुरूफुल हिज्जा या हुरूफ़े तहज्जी, जो हमारे अरबिक में कायदे में पढ़ते हैं। यानी हर ज़बान के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, कि जैसे इंग्लिश में होता है ABCD या तेलुगु में होता है आ आल, और फिर यहाँ पर आपको उर्दू में अलिफ बा ता, ठीक है। उसको बोलने का तरीक़ा थोड़ा पढ़ने का अलग होता है। ये होता है कि उर्दू में हम पढ़ते हैं उसको अलिफ बे ते से जीम ऐसे पढ़ते हैं ना। और अभी यहाँ पर इसको कहते हैं हुरूफुल हिज्जा, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद दाद ता ज़ा ऐन गाइन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून हा हमज़ा। अच्छा देखिए यहाँ पर हा वाव और या है, हमज़ा नहीं है। क्यों पता है? ये हमज़ा असली, इसको कहते हैं हमज़ा असली, है ना। तो ये हमज़ा क्या होता है, इसको हमज़ा कहते हैं। और ये इस अलीफ पर जब ज़बर ज़ेर पेश या साकिन आ जाए तो फिर इसको भी हम हमज़ा ही कहते हैं। तो इसीलिए कुछ का कहना यह है, कुछ कहते हैं कि हमज़ा पूरे इसमें एक ही है, ठीक है। तो फिर ये 28 हो गए। अगर दो हमज़ा काउंट करें, यानी ये अलिफ इसको अलग समझें और हमज़ा को अलग समझेंगे, तो फिर ये 29 होंगे हुरूफुल हिज्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखें दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखते हैं हम, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है ना। इसको अरबिक में कहते हैं फ़तहा, कसरा और ज़म्मा। और अब हम इस ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर आप जाएं तो इसको कहेंगे नसब, जर और रफ़ा। जिस हर्फ पर ज़बर हो इसको मफ्तूह कहते हैं, क्योंकि ये फ़तह है ना, तो इसको मफ्तूह कहते हैं। अगर कसरा हो तो मकसूर कहते हैं, ग़म्मा हो तो फिर मज़मूम कहते हैं। चलें नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें इसको कहते हैं डबल हरकत यानी तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है। इसमें हरकत के अलावा एक और अलामत जिसको हम साकिन या जज़म कहेंगे। साकिन या फिर गोल निशान होगा, या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी जो मैंने जब से कहा था ये वही है, 28 या 29 है। इसमें इस फ़र्क की वजह अलिफ और हमज़ा है। जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही शुमार करते हैं उनके नज़दीक उन हरूफ की तादाद 28 है, और जो इन दोनों हरूफ को अलहदा अलहदा हर्फ शुमार करते हैं उनको 29 हरूफुल हिज्जा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई जो मैंने आपको पीछे बताई थी। देखिए अलिफ और हमज़ा का फ़र्क में
جب الف پر تینوں حرکات یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب کوئی بھی ایک یعنی حرف کو بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھیں جیسے حروف کے پورے حروف تہجی میں سے یہاں پر دیکھیں مثال بتائی گئی قاف لام اور میم. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کو ملا کر کیا کریں گے قاف لام میم تو ہے لیکن اب اس کو ہم قلم کیسے پڑھیں گے تب تک اس کے اوپر جب زیر زبر پیش نہ آئے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہے نا. تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر زبر لگا دیں گے تو بن گیا یہ قلم. اسی طرح الف نون سین الف اور نون جب ان سب کو ملایا جائے گا تو بن جائے گا انسان. کتاب. ٹھیک ہے. کاف تا الف اور با ان چاروں کو ملائیں گے تو بن جائے گا کتاب. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور ہم وہاں جائیں گے جہاں بورڈ پر آپ کو ہمیشہ آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر کے ایک اچھے انداز میں ہم انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے. اب یہ چونکہ ایک دم بیسک تھا اس کو کوئی سمجھانے کی آپ کو اگر نہیں بھی بتاتے سب کچھ آ جاتا لیکن اب چونکہ کتاب میں دیا گیا ہے تو پھر ہمیں بتانا ہے نا بس اسی لیے آپ کو یہاں پر کتاب کے ذریعے ہی بتا دیا گیا ہے. چلیے اب آتے ہیں بورڈ کی طرف. لفظ ہم ابھی تک ہم جو بھی دیکھے تھے وہ سارا آپ کا ساری چیزیں آپ نے دیکھی جو ورڈز ہم بنتے ہیں زبر زیر پیش وغیرہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پر لفظ کسے کہتے ہیں یعنی لفظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو با معنی ایک ہوتی ہے بے معنی. اچھا پہلے دیکھ لیں آپ بے معنی کیونکہ ہم ابھی قرآن کی زبان سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن میں ایسی کوئی چیز بے معنی نہیں ہے. بے معنی لفظ کیا ہوتا ہے وہ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں چائے شائے کھانا وانا کھا لیے تو کھانا وانا کیا ہے یہ بے معنی لفظ ہے. کھانا تو معنی ہے لیکن وانا کیا ہے کھانا وانا کھا لیے چائے شائے پی لیے ہے نا ہو گیا ایسے ہی چیزیں. چلے تو یہ جو بے معنی ہوتا ہے یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن ساری کی ساری معنی والی ہی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی کلمہ اس کے اندر ہے سارا کا سارا معنی ہے بے معنی کچھ بھی نہیں اسی لیے ہم اس کو ابھی کٹ کر دیتے ہیں. قرآن کا ایک لفظ الحمد قرآن کا پہلا لفظ بسم اللہ سے شروع ہو کر ناس تک سارا کا سارا با معنی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ کیا ہے زبان سے نکلنے والے ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی جو بھی لفظ ہے اس کا کوئی معنی ہونا چاہیے تو پھر وہ کلمہ کہلاتا ہے. کلمے کے 3 قسم ہیں اسم فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. بات کرنے کے 3 پارٹس ہیں یا پھر کلمے کے 3 اقسام ہیں اسم فعل اور حرف. اسم کیا ہے اسم کا اصل کیا ہے معنی یعنی کہ نام کہتے ہیں. اسم کو مطلب کیا کہتے ہیں نام. تو جو کسی شخص یعنی نام کس کس کا ہو سکتا ہے سوچیں کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے کوئی جانور ہے حیوان ہے کوئی چیز ہے یعنی قلم ہے کرسی ہے کوئی بھی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے مدینہ شہر ہے پاکستان انڈیا آپ افغانستان جو بھی ملک ہیں اسٹیٹس ہیں بنگال ہے نا تلنگانہ یہ سارے لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ سب جگہ ہے یعنی اس کا نام ہے. اور پھر کیا ہوگا اس میں ایک صفت بھی ہوگی. تو اب آپ اس کو یہاں لکھیں کسی شخص چیز جگہ صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کام کا نام اسم کہلاتا ہے. کام کے نام سے مراد مصدر ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم یہاں پر لکھتے ہیں دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھی کتابن چیز کا نام آ گیا کتابن قلمن القلم شاعر شخص ہے شاعر ہے شعر بولنے والا فاسقن گنہگار یہ صفت ہو گئی ہے نا. اسی طرح آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں. آپ جیسے ابھی اب اسٹڈی کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھنا پڑھنا مارنا یہاں پر آپ آئے ہیں کلاس اٹینڈ کیے ہیں آنا پھر یہاں سے جائیں گے جانا کھانا پینا وغیرہ سب یعنی ایک چیز کا نام پراپر. اسی طرح نیکسٹ فعل
جس کلمے سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. کام کا کیا ہو گیا؟ اس نام سے، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے. زمانے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ مطلب آپ انگلش میں کہیں تو کیا ہوگا؟ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. اگر اردو میں کہیں تو ماضی، حال اور مستقبل. مثلاً عبدا، اس نے عبادت کی، یہ آپ کا پاسٹ ہو گیا یعنی ماضی ہو گیا. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی عربک میں دو الگ الگ نہیں ہوتے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے بس ایک ہی ہوتا ہے. خلق، اس نے پیدا کیا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. نیکسٹ آتے ہیں آپ حرف کی طرف. حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہوگا نہ فعل ہوگا، یعنی کوئی نام بھی نہیں اور نہ ہی کوئی کام ہوگا، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرے گا، جوائنٹ کرنے کا. اگر اس کو الگ سے استعمال کریں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر فی یعنی میں، علا یعنی پر، من مطلب سے. تو آپ کسی کو بھی سامنے جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں، تو وہ کہے گا کس میں، کیا چیز ہے نا؟ علا پر. کسی آپ کو بولنا پڑے گا کہ ہاں اس میز پر بک ہے، تو پر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کے بیچ کو جوائنٹ کر رہا ہے. سے، اس پین سے لکھ رہے ہیں. صرف سے بولیں گے تو جملہ نہیں بنا، تو اب ہم کیا کریں؟ اس پین سے لکھ رہے ہیں. الا کی طرف، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، اسکول کی طرف جا رہے ہیں، ایسے. تو مطلب یہ کیا ہوا کہ یہ ایک لفظ کو جوڑنے کا کام کرے گا. آپ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں لکھیں، اسم اور فعل اپنا مطلب اور معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، جبکہ حرف اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ لوگ، اسم کو ہم نے دیکھا بھی. عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے اس کو جاننے کے لیے، جس میں ہمیں جنس، عدد، وسعت اور اعراب. جنس کیا ہوتا ہے؟ جنس یعنی مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، لڑکی، لڑکا وغیرہ. عدد یعنی واحد، مثنیٰ، جمع. واحد مطلب ایک، مثنیٰ یا پھر اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، جس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو اچھے سے بتا دیں گے. مثنیٰ یعنی کہ 2، جمع یعنی 2 سے زیادہ، 3 وغیرہ. وسعت یعنی معرفہ یا نکرہ، یعنی اس کو ہم اسپیشلی ہمارا بعد میں بتائیں گے. اعراب یعنی وہ جملے کے لحاظ سے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے، جس کو ہم جب اعراب کا لیسن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. آج ہم دیکھیں گے جنس. جنس میں مذکر اور مؤنث. مذکر چونکہ اصل ہے، اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی پہچان بھی نہیں. مذکر میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابن، ٹھیک ہے، اور رجل آدمی، نور، جمل اونٹ، جمل اونٹ، ابن بیٹا، ابن بیٹا. مؤنث میں آتا ہے امن، امراتن، بقرۃن. آپ علامتی مؤنث میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر گولتا ہے، تو اس کی پہچان آپ کیا لکھیں گے؟ بقرۃن. گولتا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا مؤنث، علامتی مؤنث. اب اس میں ایک اور آتا ہے، اچھا ایک اور چیز دیکھیں، جنتن، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، شجرتن. اب جتنے چاہیں یہاں پر گولتا والے لکھیں. اور الف مقصورہ کی اگر آپ مثال دیکھیں، یعنی الف مقصورہ، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، ٹھیک ہے، الف مقصورہ، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. الکبریٰ، یہ اس کی مثال ہے. دیکھیں الف مقصورہ آ گیا. اسی طرح آپ کو کیا ملے گا؟ اخری، ٹھیک ہے. اور یہ جو الف ممدودہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ.
ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر لکھتی ہوں اس الف ممدودہ کی مثال صفراء، یہ اکثر نا کلرز کے لیے استعمال میں آتا ہے، یہ صفراء. پھر بیضاء، بیضاء. سمعی مؤنث ہم نے دیکھی ابھی. سمعی مؤنث میں کیا کیا آتا ہے؟ ہواؤں کے نام یعنی قدرتی اشیاء جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آتا ہے. قدرتی اشیاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ ارزن ہے، سماؤن ہے، یہ ساری چیزیں. نارن، شمسن، جہنم. اسی طرح مصنوعی اشیاء میں آتا ہے، اگر آپ مصنوعی اشیاء اگر دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ دارن. ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ تو ہو گئے آپ کے. اب ہم یہ قدرتی اشیاء ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. دیکھیں یہ آپ کے قدرتی اشیاء. سماعی مؤنث میں قدرتی اشیاء ہوتے ہیں اور بعض مصنوعی اشیاء بھی ہوتے ہیں. یہاں لکھ دیتے ہیں. مصنوعی اشیاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ مصنوعی اشیاء میں آتا ہے آپ کو دارن یعنی دروازہ. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا سماعی مؤنث میں ہی آتا ہے. دارن ہے، خمرن ہے. ٹھیک ہے، اور آتا ہے آپ کو عصا. یہ ساری چیزیں یہاں لسان القرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک آتا ہے آپ کو جسم کے جو اکثر اعضاء جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا جو جوڑے میں ہو. باڈی پارٹس جو جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، جیسے یدن یعنی ہاتھ، رجلن یعنی ٹانگیں، اذن یعنی کان، عین یعنی آنکھ. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ علامتی مؤنث ہے یا سماعی مؤنث ہے؟ کون سی مؤنث ہے؟ ہاں جی، تو گولتا ہے علامتی مؤنث. ٹھیک ہے، آپ کی علامتی مؤنث. پھر اسی طرح جدارن. اب بتائیں یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتائیں. جب یہاں پر آپ دیکھیں کو الف مقصورہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی آپ کو گول تا نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا بن گیا؟ وہ مذکر بن گیا. دیکھیں گے آپ وہاں پر اس کی نشاندہی کریں گے اور پھر آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلے ہم نا آپ کو یہاں پر ایک ہوم ورک دیتے ہیں. الفاظ ہم دیں گے اور مذکر یا مؤنث کی پہچان آپ کو کرنا ہے اور ہوم ورک کر کے آپ گروپ میں سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا ہو گیا. میں بھی اس کو رب کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مذکر کو مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے. دیکھیں ابھی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کریں گے. جیسے صالحن، صالحن سے اس کی تنوین ہٹا دیے، ہٹانے کے بعد وہاں پر ہا پر زبر لگا دیے اور اس کے بعد ہم گول تا لگا کر اس کو تنوین لگا دیے. صالحتن. اچھا، عربی کے سب ورڈس جو حرف ہوتے ہیں سب رفع حالت میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حسنن، حسنتن. مسلمن سے مسلمتن بن گیا کیونکہ تنوین ہم نے ہٹا دی اور زبر لگا دیے اور گول تا لگا دیے. طفلن یعنی بچہ. مسلمن تو معلوم ہے نا، حسنن اچھا. طفلن سے طفلتن، طفلن سے طفلتن. اور ابنن، ابنن کا تنوین ہٹا دیں، زبر لگا دیں اور گول تا لگا دیں، ابنتن. اس کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، مذکر اسماء ہم نے دیے ہیں، آپ کو یہاں مؤنث بنانا ہے. کبیرن، قریبن، طیبن، کافرن، استاذن، جاہلن. اب آپ جتنے چاہیں آپ اپنی طرف سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی آپ کنٹینیو کریں اور لکھ کر آپ کو اسی وقت لکھنا. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم بعد میں لکھ لیں گے تو آپ بعد میں نہیں لکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، آج کا کام کل پر پینڈنگ نہ کریں، آج کا کام آج ہی کریں. جس وقت جو کام آپ کنٹینیو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو
بہت اچھا آتا رہے گا. ٹھیک ہے، بیچ میں ہم اور زیادہ آپ کو ہوم ورک دیتے رہیں گے اور آپ کو اس کو کر اسی وقت سینڈ کر دینا. امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی عزیز ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.